ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين سيما بقية الله العظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن لا تبردوا ابدا صلوات بھیج محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے نام سے اور تسلیت پیش کی جائے، تعزیت پیش کی جائے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور دعا امام زمانہ سب ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات بھیج محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھائیں اور مولا کا ذکر کریں۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے، آسمان پر محرم کا چاند کل نمودار ہو چکا ہے۔ شیعوں کے گھروں میں خصوصاً اہل بیت کے گھرانے میں سوگ کا عالم ہے۔ زہرا بھی فرش عزا بچھا چکی ہیں، ملکہ دو عالم ایک فرش عزا سے دوسرے فرش عزا، دوسرے فرش عزا سے تیسرے فرش عزا، اسی طرح شہزادی اپنے فرزند حسین کا پرسہ ہر عزادار سے لینے کے لیے آمادہ ہیں۔ تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں مولا امام زمانہ کی خدمت میں، خصوصاً اس سرزمین پر جہاں اس وقت میں ہوں مشہد المقدس، مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں اور مولا آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کے جد امام حسین کی شہادت کی۔ یہ وہ محرم کا چاند ہے
कि जिसके नमूदार होते ही हम लोग ज़ेब-ए-तन सियाह लिबास कर लेते हैं। हमारी माएँ और बहनें अपने सुहाग को उतार देती हैं, चूड़ियों को तोड़ देती हैं। और ये 2 महीना 8 दिन आका हुसैन की आज़ादारी में बढ़ चढ़कर हम और आप हिस्सा लेते हैं। इंशाअल्लाह कि ये 10 दिन तक जो मजलिसें रहेंगी, ऑनलाइन मजलिसें होया करेंगी इंशाअल्लाह। ये क्योंकि मुश्किलात हैं, जो ये बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये दूसरा साल है जो मजलिसों में इस तरह से पाबंदियां लगी हैं कि हुसैनिया इमाम बारगाहों में खुल के मजलिस करने की इजाज़त नहीं है। कुछ ही लोगों की इजाज़तें दी गई हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो बैठे हुए इस वक्त मजलिस को सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप लोग हैं जो दुनिया के कोने कोने से मौला के इस मजलिस को सुन रहे हैं, इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस से, आका इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह से। शुक्र अदा करते हैं माबूद का कि जिसने ये तौफीक दी है, जिसने ये ज़िंदगी दी हमें और आपको दोबारा ये साल फिर इमाम हुसैन की फर्श अज़ा हम बिछा सकें, मौला का जिक्र कर सकें। इससे बढ़कर और हमें क्या तौफीक चाहिए। इंशाअल्लाह इस साल का जो मौजू रहेगा, कोशिश की जाएगी उस पर रोशनी डालने के लिए कि मकसद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डाली जाएगी, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मकसद तन्हा शहीद होना नहीं था, तन्हा अपने बच्चों की कुर्बानियों को देने का नहीं था, तन्हा अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब को शहीद करने के, बहरहाल जो करबला में शहादतें पेश आईं वो मकसद नहीं था। इमाम हुसैन का मकसद और आज़्म कुछ और था। इमाम हुसैन के अंसार और अक़रबा की शहादत का मकसद कुछ और था। इस दीन को बचाने के लिए आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से हिजरत की है करबला की तरफ, और मौला अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर चले हैं, अपनी माँ और बहनों को भी लेकर चले हैं, बुजुर्ग और छोटों को भी लेकर चले, यहाँ तक कि 6 माह के अली असगर को भी अपने साथ लेकर चले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाम हुसैन कहते जैसे ही आता है दिल तड़पने लगता है, खासकर जब ये मुहर्रम शुरू होता है। हर अज़ादार, हर हुसैन का चाहने वाला जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत का दिल धड़कता है, नाम हुसैन सुनते ही तड़प जाता है। और जैसे ही चांद नमूदार होता है मुहर्रम का, इस चांद के नमूदार होते ही गमतारी होने लगता है। नकल किया जाता है कि छठे इमाम के ज़माने में बहरहाल लोग नकल करते हैं, कहते हैं कि हम लोग मुहर्रम का चांद, मौला के सहाबी बयान करते हैं, कहते हैं हम लोग मुहर्रम का चांद नहीं देखा करते थे। हम लोगों को खुद पता चल जाता था कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो चुका है, क्योंकि जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता था तो अहले बैत के घराने से रोने की आवाजें पूरे मदीने में गूंजने लगती थी। छठे इमाम के गिरिए की आवाज हर कोई मदीने में सुन लेता था। मौलक साहब फरमाते हमको पता चल जाता था कि मुहर्रम का चांद निकल आया है। ये वो चांद निकला है कि जिस चांद के लिए मिलता है कि बाद शहादत इमाम हुसैन, जब जब ये चांद निकलता था अहले बैत के घराने में लोग तड़प जाया करते थे। ऐसा आलम होता था गिरियोजारी का कि पूरा मदीना फूट फूट कर रोया करता था, पूरा मदीना फूट फूट कर रोया करता था। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा को नहीं देखा, 10 दिन जब भी चांद नमूदार हो जाता था कभी मेरे बाबा के चेहरे पर तबस्सुम आया हो।
ہمیشہ چہرہ ملول رہا کرتا تھا، گریوزاری کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میرے بابا میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تو میرے بابا بے چین رہتے تھے، ایک عجیب سی بے چینی اور کرب ان میں ہوتا تھا۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ مولا خود اپنے اصحاب کو جمع کرا کرتے تھے، اور اس کے بعد آقا حسین کی فرش عزا بچھاتے تھے، مولا کے مصائب و فضائل بیان کیا کرتے تھے، اپنے جد کے فضائل و مصائب بیان کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا قتل ہونا یہ ایک ایسی حرارت ہے اور ایسی ایک گرمی ہے یہ کہ ایک الی یوم القیامہ جب جب یہ انسانیت پیدا ہوتی رہے گی، مومنین آتے رہیں گے، ان کے دلوں سے حسین کے غم کو کوئی نہیں نکال سکتا، یعنی وہ حدت، وہ شدت، وہ گرما اس کو نہیں نکال سکتے۔ جس کے بھی دل میں مولا کا مشن ہوگا، مولا کا ارادہ ہوگا، مولا کا مقصد ہوگا، وہ امام حسین کو مرتے دم تک، رہتی دنیا تک بھول نہیں سکتا، کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام مدینے سے جو نکلے تھے وہ انسانیت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ مولا حسین جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر چلے ہیں، آقا کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کو بچانا۔ جو آپ نے طفلی میں وعدہ کیا تھا اپنے جد جناب رسول خدا سے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام نکل چکے ہیں، کیونکہ دین کا پرچم دھیرے دھیرے جھک رہا تھا، اسلام کا شجر جو جناب رسول خدا نے لگایا تھا وہ دھیرے دھیرے مرجھانا شروع ہو گیا تھا، اور اس دین کے ارد گرد عجیب و غریب لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس دین کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، حلال محمدی کو حرام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، حرام محمدی کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، دین دھیرے دھیرے پامال ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس دین کو بچانے کے لیے، اس مقصد کو جو ان کے جد کا تھا، اس مقصد کو بچانے کے لیے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا کی طرف رواں دواں ہو چکے ہیں۔ آج ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جب عزائے حسین کے لیے ہم لوگ جائیں تو ہمارے چہروں سے پتہ چلے، ہمارے لباس سے پتہ چلے، ہماری چال ڈھال سے پتہ چلے کہ یہ قوم غمگین ہے، اس پر کوئی مصیبت آئی ہے، لوگ دیکھ کر ہمیں پہچان جائیں۔ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، مولا فرماتے خدا رحمت نازل کرے ان پر جو اپنے گھروں پر یا گھروں کی چھتوں پر یا گھروں کے اندر پرچم سیاہ لگاتے ہیں، غم کا پرچم لگاتے ہیں میرے جد امام حسین کے لیے، کہتے ہیں جناب زہرا قیامت تک اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ محرم جب آیا کرے اپنے گھر کے اوپر ایک چھوٹا سا کالا علم لگا دیا کریں، ایک چھوٹا سا کالا پرچم لگا دیا کریں، اپنے گھروں پر کالا پرچم لگا دے، کالا کپڑا باندھ دیا کرے کہ پتہ چلے کہ یہ قوم سوگوار ہے۔ اس پہ کچھ ایسے الفاظ لکھیں، کچھ حدیثیں ایسے لکھیں جو دوسری زبان والے بھی لوگ پڑھ کر نصیحتیں حاصل کر سکیں۔ جو بینر لگائے جاتے ہیں ان بینروں کے اوپر بھی آقا کے مقصد کو وہاں پہ ذکر کیا جائے، مولا حسین کے اس مشن کو وہاں پر ذکر کیا جائے کہ آقا کا کیا مشن تھا، کس لیے مولا حسین نے یہ شہادتیں دی ہیں۔ آج یہ اختلافات، آپس میں رنجشیں، اب محرم شروع ہو گیا ہے، انجمنوں میں لڑائیاں، وہ اس مجلس میں نہیں جائیں گے وہ فلاں لوگ ہیں، وہ اس مجلس میں جائیں گے وہ فلاں لوگ ہیں، وہ فلاں ذاکر ہیں، نہیں معلوم دنیا کے کیا خرافات، چھوڑیں یہ سب، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، ایک جگہ پہ آ جائیں، حر بن کے آزاد ہو کے ایک جگہ پہ سب لوگ آ جائیں، امام حسین کے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جگہ سب جمع ہو جائیے، چھوڑ دیں اختلافات کو جو آپس میں رنجشیں ہیں، اختلافات ہیں، دوریاں ہیں،
اس محرم کی وجہ سے چھوڑ دیں، آقا حسین کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا جو مدینے سے نکلے ہیں، مولا کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ میں نہیں نکلا مدینے سے مگر اپنے نانا کے دین پر چلنے والوں کی اصلاح کرنے کے لیے، امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہیں از منکر کرنے کے لیے۔ اگر آپ بھی حسینی ہیں، ہم بھی حسینی ہیں، تو ہمیں امر بالمعروف کرنا ہوگا، یہ ہے مقصد حسین۔ نہیں از منکر کرنا ہوگا، یہ ہے مقصد حسین۔ کہ جہاں جہاں ہم جائیں، جو چیز شریعت کے خلاف ہے وہاں پہ ہم آواز اٹھائیں۔ جو چیز امام حسین کو پسند نہیں تھی وہ چیز ہمیں بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز آقا حسین جن چیزوں سے دوری کرتے آئے ہیں اور منع کرتے آئے ہیں، ہم کو بھی چاہیے ہم حسینی ان چیزوں سے دوری کریں، ان چیزوں کو ہم منع کرتے چلیں۔ جن چیزوں کو مولا حسین نے اپنایا ہے ان چیزوں کو ہم بھی اپنا لیں۔ جن چیزوں کو مولا حسین ہمیشہ ان چیزوں کے لیے تاکید کرتے رہے، ہم ان چیزوں کی طرف ہم بھی تاکید کرتے رہیں۔ آقا کا جو مقصد تھا اس مقصد کو، اس مشن کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ مولا امام حسین نے ہمیشہ برائی کی طرف جو لوگ بڑھے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے بھی، ہمیشہ آقا نے روکا ہے۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم بھی برائی کی طرف جو لوگ بڑھ رہے ہیں ان کو ہم روکیں۔ عزاداری حسین، یہ فرش عزا، یہ ایسی پاک جگہ ہے کہ جہاں پر بیٹھنے کے بعد انسان ایسے ہی تصور ہوتا ہے جیسے جنت کے اندر انسان بیٹھا ہو۔ کیوں نہ جنت ہو، کیونکہ جس جگہ پر مجلس ہوتی ہے وہ قبہ امام حسین کا رتبہ اور مرتبہ وہ جگہ رکھتی ہے۔ روایت ہے قبہ امام حسین، گنبد امام حسین کے نیچے جو چیز مانگ لی جائے خداوند عالم وہ اسے وہ عنایت کرتا ہے۔ امام حسین کی فرش بچھائیں، امام حسین کی عزا کو بڑھائیں، کیونکہ ایک درسگاہ ہے۔ یہ فرش عزا ایک درسگاہ ہے، یہاں درس لینے کی جگہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہزاروں آدمی ہو، ایک پڑھنے والا ہو دوسرا سننے والا ہو، وہ بھی کفایت کر جائے گا۔ آج کا تو زمانہ بہت اچھا ہے، یہ میڈیا، یہ اس وقت جو بہرحال آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں، اکیلا انسان بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے ایسا کہ نہیں؟ اکیلا انسان بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور ساری دنیا جو ہے سن رہی ہے۔ ایک اکیلا انسان بیٹھا ہوا ہے اور ساری دنیا سن رہی ہے۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور مقصد حسین کو پھیلانے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ میڈیا بہترین طریقہ ہے، یہاں سے آپ پوری دنیا میں اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، اس جگہ پر بھی پہنچا سکتے ہیں جہاں آپ خود نہیں پہنچ سکتے۔ آپ دنیا کے کہاں کہاں پہنچ سکے جگہوں پہ، لیکن یہ آپ کی آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے۔ اور جہاں پر بھی مجلسیں ہوں، جہاں آپ کو پتہ چلے، ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیا کریے تاکہ وہ ایک دوسرے تک پہنچ سکے، وہ پیغام پہنچ سکے۔ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ اگر کسی ایک چیز سے اگر کسی کو نصیحت مل جائے وہ آپ کے لیے اور ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ مولا کہ یہ بھی مجلس، یہ بھی اس میں ثواب، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مجلس نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں آدمی روز موبائل چلا رہا ہے، روز لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا، کم سے کم جو مجلسیں آپ پاس پہنچ رہی، جہاں پہنچ رہی، اس کو آپ دوسروں تک نشر و ارشاد کریے، جتنا ہو سکے اس کو آگے بڑھائیے تاکہ اور زیادہ دین کا پرچار ہو سکے۔ اس کا اجر شہزادی دیں گے، آپ کر کے تو دیکھیں شہزادی کیسے مدد کرتی ہیں آپ کے لیے، دیکھیں کس طرح سے شہزادی کونین آپ کے لیے ہر جگہ پہ جو مشکلات گرفتاریاں آئیں گی ان کو کس طرح سے شہزادی برطرف کرتی ہیں، کر کے تو دیکھیں عزیزو آپ، کہ دیکھیں کس طرح سے مولا حسین کی آپ کے لیے مدد ہوتی ہے۔ دعا یہی ہے میری کہ بہرحال جو برادران بہرحال یہ زحمتیں کر رہے ہیں، خدا ان کی زحمتوں کو قبول کریں۔ یہ فرش بچھانا یہ بھی ایک افتخار ہے اور سعادت ہے یہ معصوم کی طرف سے، جو کوئی فرش عزا بچھائے یا بیٹھ کر مجلسیں سنے، یہ بھی سعادت ہے معصومین کی طرف سے، کہ اس معصوم کی طرف سے سعادت نصیب ہوئی ہے کہ انسان اتنی دیر بیٹھ کر عبادتیں کر سکے۔ امر الہی کو جو بتایا گیا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس امر الہی کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ہر انسان کو تمام برائیوں سے روکا، اور مولا نے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے کہا ہے
کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے مومن کی مدد کرو. پہلے ایک حدیث میں نے یہاں پہ یادداشت کی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام سے مولا فرماتے ہیں قال امام الحسین علیہ السلام من نفس کربۃ مؤمن فرج اللہ عنہ کرب الدنیا والآخرہ. من نفس کربۃ مؤمن فرج اللہ عنہ کرب الدنیا والآخرہ. بہت پیاری حدیث ہے. مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے، اگر اس کی مشکل، اس کی پریشانی کو دور کرے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام مشکل پریشانیوں کو دور کرے گا. اللہ اکبر. اگر آپ کے پاس کوئی پریشان شخص آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، جن کے فرش عزا پر اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں. اور آج محرم کی جو پہلی تاریخ ہو چکے ہم لوگ بیٹھے مولا امام حسین کے فرش کو بچھائے ہوئے عزائے حسین کو ہم لوگوں نے جو برپا کیا ہے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن کی پریشانی کو اگر دور کرے کسی بھی طرح سے، قلم کے ذریعے، سفارش کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، کسی بھی طرح سے اگر کسی مومن کی مشکل اور پریشانی دور کرے تو خداوند عالم اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. یہ عزیزوں، ہر چیز کا صلہ اسی دنیا میں ملنا ہے. اگر آج ہم نے کسی کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو کل ہمارے لیے بھی کیا جائے گا. اگر آج ہم نے کسی کے کوئی مشکل گرفتاری کو دور کرا ہے تو خداوند عالم ہماری بھی مشکل گرفتاری کو دور کرے گا. کسی بھی جگہ اگر مشکل پریشانی میں اگر ہم پھنسے تو پروردگار وہاں ہمارے لیے راستہ پیدا کرے، کیونکہ ہم نے ایک مومن کے لیے کوئی راستہ پیدا کیا. مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، محنت کے ذریعے، قلم کے ذریعے، سفارش کے ذریعے، سورس کے ذریعے، کسی بھی طرح سے جو اس کے امکان میں ہو، اگر کسی مومن کی کوئی مشکل پریشانی دور کرے تو اللہ اس کی اس دنیا اور آخرت کی مشکلات کو دور کرتا. آج دنیا میں تمام مشکل گرفتاریاں پھیلی ہوئی ہیں، روزی روزگار کی پریشانی ہے، مریضی ہے، بیماری ہے، آزاری ہے، ہر طرح کی مصیبتیں ہیں. خداوند عالم یہ ہماری بھی مصیبتوں کو دور کرے گا اگر ہم کسی بندے خدا کی مشکل اور پریشانی کو دور کریں گے. بس عزیزوں، آج کی گفتگو کو میں یہیں پر سمیٹتا ہوں. آقا امام حسین کے مقصد کو نہ بھولیے گا کہ مولا امام حسین کا کیا مقصد تھا، کیوں مولا کربلا گئے ہیں. اپنے انصار کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، کہ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. اس فرش عزا کا بچھانا نہایت ثواب ہے، نہایت ثواب ہے. آج پہلی تاریخ ہو چکی ہے، چاند نمودار ہوتے ہی دنیا میں فرش عزائے حسین بچھائی جانے لگتی ہے. بہرحال ایک واقعہ ہندوستان کے ایک شہر کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی ماں تھی، اس کا ایک جوان فرزند، ایک ہی اولاد، بہرحال اس کا انتقال ہو گیا. اور جب سے اس بچے کا انتقال ہوا تھا بھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا، ماں ہر روز اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی، شمع جلاتی تھی اور جا کر وہاں بیٹھ کر گریہ وزاری کیا کرتی تھی. کافی وقت گزرتا گیا اسی طرح سے. بہرحال محرم کا چاند نمودار ہوا، یہ ماں اپنے فرزند کی قبر پر جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے، یہ میرے لال، مجھے معلوم ہے کہ میرے سوا تیرا کوئی نہیں ہے. یہ میرے بیٹے، میں تجھ سے معذرت چاہتی ہوں، اب آج کے بعد سے 12 محرم تک میں تیری قبر پر نہ آ سکوں گی، کیونکہ گھر پہ فرش عزائے حسین بچھاؤں گی اور مولا حسین کو میں دعوت دے رہی ہوں. آقا حسین سے بڑھ کر تیرا غم نہیں ہے، مولا حسین سے بڑھ کر تیرا غم نہیں ہے. کہتے یہ ماں اپنے بیٹے کی قبر پہ یہ کہہ کر چلی آتی ہے، فرش عزا گھر پہ اپنے بچھاتی ہے، صاف صفائی کرتی ہے، جھاڑو کرتی ہے،
اور اپنے محلے میں لوگوں کو مجلس کے لیے دعوت دیتی ہے، لیکن اس کا دل ملول رہتا تھا کہ اپنے فرزند کی قبر پہ کیسے جاؤں۔ فرزند کی قبر پہ کہہ کے آئی تھی کہ میں 12 محرم تک آ نہیں سکتی، کہتے 10 محرم ہو گئی، ماں بے چین تھی، کہتی چلو عاشور تو ہو چکا، کم سے کم ایک مرتبہ اپنے بچے کی قبر پہ تو میں ہو لوں۔ کہتی یہ پہنچتی ہے اپنے بچے کی قبر پہ، کہتی بیٹا مجھے معاف کرنا، گھر پہ مولا حسین مہمان ہے اس لیے میں تیری قبر پہ نہ آ سکی۔ کہتی ہے یہ قبرستان کی طرف روانہ ہے، یہی سوچتے ہوئے ذہن میں کہتی جا رہی ہے۔ قبرستان میں جب اب پہنچتی ہے کیا دیکھتی ہے، اس کے بیٹے کی قبر پہ ایک کوئی ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے چادر اوڑھے ہوئے اور بلند بلند گریا کر رہی ہے، ہائے میرے فرزند، ہائے میرے بیٹے۔ قبر پہ شمع بھی جل رہی ہے اور بیٹھی ہوئی یہ وہاں پہ گریہ وزاری کر رہی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ اس بچے کی یہ ماں آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے محترمہ مجھے معاف کرنا، آپ لگتا ہے بھولے سے اس قبر پہ آ گئی ہیں، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ کہتے ایک مرتبہ وہ محترمہ جو اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، کہتے ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھاتی اور کہتی نہیں یہی میرے بیٹے کی قبر ہے، یہ بھی میرے بیٹے کی قبر۔ کہتی نہیں آپ کو غلطی ہو رہی ہے، آپ کے بیٹے کی قبر شاید کوئی اور، کیونکہ اس کے علاوہ میرے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں دنیا میں ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ وہ ضعیفہ جو آ کر قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہے کیسے تم نے کہہ دیا یہ میرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، جب تم میرے بیٹے کے لیے 10 دن تک فرش عزا بچھا سکتی ہے، میرے بچے پہ گریا کر سکتی ہے، میرے بچے کے لیے اپنے بچے کو چھوڑ سکتی ہے، تو میں کیسے تیرے بچے کو چھوڑ دوں؟ تو 10 دن تک میرے حسین پہ روتی رہی اور میں 10 دن تک تیرے بچے کی قبر پہ آ کے روتی رہی، یہ بھی میرا بیٹا۔ کہتی ایک مرتبہ قدموں پہ گر جاتی ہے، بی مجھے معاف کرنا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا 10 دن کا وہ میں پورا نہ کر سکی۔ کہتے روایت ملتا ہے، کہتے جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہیں پر بھی اگر فرش عزا بچھائی جاتی ہے یہ بھی اس فرش عزا پر پہنچ جاتی ہے، اگر وہاں فرش بچھانے میں دیر ہو تو بی خود فرش کو بچھاتی ہے۔ ہاں عزیزو آج پہلی محرم ہو چکی ہے، مولا حسین کے قدم ہمارے پاس آ چکے ہیں، آقا حسین کی سواری ہمارے گھروں میں آ گئی ہے۔ اے مولا حسین آقا میں بھی توفیق دے دے کہ ہم بھی کربلا آپ کے پاس آ جائے، دل تڑپ رہا ہے، دوسرا سال ہے، راستے بند ہے آقا، ہم آپ کی عذابی دل کھول کے نہ کر سکتے ہیں، اے مولا حسین ہمارے پرسے کو قبول کریے گا، اے آقا ہمارے پرسے کو قبول کر لے۔ زہرا جو آپ کے فرزند پہ رونے کا حق ہے ہم اس طرح سے رو نہ سکے جو جس طرح سے حق ہے آپ کے بچے کا پرسہ دینے کا ہم دے نہ سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا پروردگار پالنے والے ہمارے ان اشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں اس ماہ محرم کے صدقے میں ہم سب کو عزائے حسین کرنے کی توفیق عنایت کر دے، اے پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ خدائے جو زیارات کے راستے بند ہیں، پروردگار جن کے بھی دلوں میں آنے کی تمنا انہیں معصومین کی بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے۔ خدایا پالنے والے جو مریض و بیمار انہیں صحت عنایت کر دے، پروردگار پالنے والے جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر، جو مشکل گرفتاریوں ان کی مشکلات کو دور کر۔ خدایا میرے معبود قرض و مقروضین کے قرضوں کو ادا کر دے، پروردگار جو بے گھر انہیں گھر دے دے، جو بے سکن ہیں انہیں سکون دے دے۔ خدایا پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں 4 معصومین کے صدقے میں جن جن حضرات نے مجھ سے التماس سے دعا کہا یا نہیں کہا،
خدایا ان سب کی جو مشکلات ہیں ان کو برطرف کر دے. پالنے والے جو مریض اور بیمار ہیں خاص طور سے جن کے لیے کہا گیا ہے خدایا ان سب کو جلد از جلد صحت عنایت کر دے. بہرحال انشاءاللہ اسی طرح ہر شب یہ آن لائن مجلس رہا کرے گی. انشاءاللہ 8 بجے شروع ہو جائے کرے گی اور آپ حضرات سے گزارش ہے بہرحال جتنا ہو سکے اس کو آگے نشر کریں تاکہ ثواب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ بھی شامل ہو سکیں. انشاءاللہ کہ بارگاہ مولا امام رضا علیہ السلام میں آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ اور دعا گو انشاءاللہ. اپنی دعا میں بھی اس حقیر کو انشاءاللہ یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت کی نیت کر لے. زیارت پڑھتے ہیں تمام معصومین علیہ السلام کی اپنی طرف سے، والدین آباء و اجداد مرحومین کی طرف سے، جملہ قبر المومنین مومنات کی طرف سے، جن کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے ان سب کی طرف سے قربتاً اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیک یا مولانا یا رسول اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علیک یا محمد ابن علی الباقر علم النبیین. السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق. السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا. السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا محمد ابن علی التقی الجواد. السلام علیک یا علی ابن محمد الہادی. السلام علیک یا حسن ابن علی العسکری. السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتے. السلام علیک یا حجت ابن الحسن القائم المہدی. عجل اللہ فرجہ وسہل اللہ مخرجہ. السلام علیک مولایا صاحب العصر والزمان. الامان الامان من فتن هذه الزمان. السلام علیک مولایا قاطع البرہان. السلام علیک مولایا مظہر الایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.